जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं आप? हम आरिफा मुज़फ़्फ़र ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो आपके साथ हैं। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हुआ करते हैं वेरी सीनियर, नॉट एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। आप उनके कॉलम्स को पढ़ते हैं, आप उनके प्रोग्राम्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। और इनकी वेबसाइट है bittertruth.uk। तो यकीनन आज के प्रोग्राम में भी हम इंटरनेशनल सूरत हाल का ही ज़्यादा ज़िक्र करेंगे। एंड ज़ाहिर है इर्द गिर्द से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया को समझते हुए अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को अरेंज करना, ये हमारे पॉलिटिशियंस का भी तरीक़ाकार होना चाहिए। और इवन जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी, बजाय कि वो गुफ्तगू इधर उधर की करें और अपनी ज़िंदगी को बेकार कर लें, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इन मुल्कों में यही देखती हूँ, हमारी जितने यंग जनरेशन है, दोज़ हु आर वेरी फोकस्ड अपनी तालीम के साथ साथ इंटरनेशनली जो हो रहा है, और चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल सूरत हाल हो, उन तमाम से ये आजकल की यंग जनरेशन बहुत बाखबर है। Of course we have the best of the best tool which is इंटरनेट, और यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम आरिफा मुज़फ़्फ़र, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com, इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ से ऑफ कोर्स हमारा आपका रिश्ता इसी आवाज़ की लहरों के दोष पर ही है। तो eawaz.com हमारी वेबसाइट है, हमारी रिक्वेस्ट है विज़िट कीजिएगा। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। इस प्रोग्राम को जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक के तवस्सुत से ही बहुत से वेरी लर्नड, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग देखते हैं, और यकीनन आपका फीडबैक विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। ज़िंदगी में कोई चीज़ भी मुकम्मल नहीं हुआ करती होती। बाय द वे, मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ज़ाहिर है हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में थोड़ी सी बात करती चलूँ। दोबारा ये रिसर्च सरफेस हुई है और आपके भी नोटिस में हुई होगी। कहते हैं कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, देखिए मैंने भी अपने लिए चाय रखी हुई है इसलिए ताकि मैं टेंशन में ना आऊँ तो वो रिसर्च की, कल ही मैं इस रिसर्च को दोबारा पढ़ रही थी कि जो लोग एटलीस्ट 3 से 4 कप कॉफ़ी पीते हैं उनकी हेल्थी रहने के बारे में ज़्यादा रिसर्च में कहा गया है। अच्छा, मज़े की बात है, हमने तो हर चीज़ में बिगाड़ पैदा कर लिया है। चाय भी, जब चाय पी जाती है तो ब्लैक टी ऑफ कोर्स इज़ यूज़फुल। जैसे आप कहवा पीते हैं, इट्स यूज़फुल फॉर आवर बॉडी। तो कॉफ़ी भी, ब्लैक कॉफ़ी, वो जो हम चीनी और चाय और क्रीम मिक्स कर लेते हैं, वो फिर हम उसकी जो एक्चुअल केमिस्ट्री है उसको हम चेंज कर देते हैं। बट कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्लड वेसल्स। तो आप भी कॉफ़ी ज़रूर पिया कीजिएगा, टेंशन भी नहीं मिलती ना चलिए अब हम अपने मेहमान को दावत देते हैं, जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। उनका बहुत शुक्रिया कि इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हुआ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फीह। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वाकई ब्लैक कॉफ़ी ही पीता हूँ, आपको पता है। जी डॉक्टर साहब, ये रिसर्च मैं कल जब पढ़ी, और इससे पहले भी बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, यकीनन इट्स अ गुड थिंग कॉफ़ी, मगर कॉफ़ी अपनी एक्चुअल सूरत हाल में, द ब्लैक कॉफ़ी, नॉट दी वन जैसे हमने तो उसका टेस्ट चेंज करने के लिए या जायका या मज़ा लेने की खातिर उसकी हैत को ही बदल देते हैं। चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, अदरक भी डाल दिया, और उसके बाद हमने दूध भी काफ़ी ज़रा डाल दिया और क्रीम भी काफ़ी सारी डाल दी। एनीवेज डॉक्टर साहब, दुनिया की बदलती सूरत हाल के बारे में पहले बात करूंगी, और ऑलमोस्ट 4 हफ्ते गुजर गए, 5वें हफ्ते में हम दाखिल हुए रशिया एंड यूक्रेन की इस वॉर में। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं हंगरी का एक, यानी यूरोपियन यूनियन का कंट्री हंगरी का, मैं एक उनके पढ़ रही थी आर्टिकल। उन्होंने कहा है कि हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा अपना मुल्क है, यहाँ के लोगों की कन्वीनियंस है, ज़रूरियात ज़िंदगी है। यानी पहले कोविड ने बाकायदा उनके जो
وہاں کی جو رژیم ہے اس کا یہ آرٹیکل تھا جس کو میں پڑھ رہی تھی. کوائٹ امپریسو. یعنی وہ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے ترجیح دی ہے اپنے ملک کے جو عوام ہے ان کی سہولیات کو ترجیح دی ہے کہ پہلے کووڈ نے مارا اور اس کے بعد اب پیٹرول کے بعد پھر ضروریات اشیاء جو ضروریات زندگی ہیں ان کی بڑھتی ہوئی قیمت سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو ملک کے لیے بہتر ہے اس کے مطابق اپنے تعلقات رکھیں گے. کسی کے کہنے سے ہم کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہتے. جب میں اس کا ذکر کر رہی ہوں تو کچھ اور ممالک، یہ تقریباً 30 کے قریب 39 کنٹریز ہیں جنہوں نے نیوٹرل رہنے کے بارے میں کہا تھا رشیا اور یوکرین کی اس وار میں، جس میں سے تو یہ چند ایک لوگ جیسے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، ان کا تذکرہ جب آیا تو چائنا کے اوپر بھی بہت پریشر ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا، ہیز ٹو ٹیک ون سائڈ. پاکستان ہے تو پاکستان کے اوپر تو انت کا پریشر ہے کہ بھئی آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یو ہیو ٹو ٹیک ون سائڈ. جب میں انڈیا کی طرف دیکھتی ہوں نا تو انڈیا کے اوپر تو قطعاً 1% بھی پریشر نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ نارتھ امریکہ بلکہ دنیا کا سب سے بڑا چینل جو کہ اپنی ہی بات صرف پوری دنیا کو کنوے کر رہا ہے اور ایک سائڈ کی پکچر دکھا رہا ہے، اور انٹرنیشنل لینگویج ہے ان کی وچ از CNN. وہ جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے پرسوں فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں کوشچن ریز کیا ہے کہ انڈیا کا کیوں ہے. اور میں بلکہ کل ایک آرٹیکل جو دیکھ رہی تھی کہ انڈیا کے جو انہوں نے ایک چیز امپورٹ کرتے ہیں، دیٹ از کارک کول. سب سے بڑا مطلب وہ ان سے رشیا سے خریدتے ہیں. انہوں نے اس کی کوانٹٹی کو ڈبل کرنے کا عندیہ دیا ہے. تو یعنی اس کے اوپر سینکشنز نہیں لگ رہی. پہلے تو تھوڑا سا وار کے بارے میں آپ بتا دیجیے، اور پھر یہ بتائیے گا کہ باقی تمام ملکوں پہ پریشر ہے ٹو ٹیک ون سائڈ، ٹو چوز ون. انڈیا کے اوپر کیوں نہیں پریشر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا خالق کائنات اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. مواد بہن، میں آپ کے اس انٹرو سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ کے انٹرو کو انڈورس کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں اور کچھ غلامی کرتے ہیں. ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اور ہر لفظ اپنی حفاظت بھی کرتا ہے، اور کچھ لفظ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کر دیتے ہیں. ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے، اور جب سے میں ذمہ داری سے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لفظ جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ غلامی کرتے ہیں. اور کچھ لفظ نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ جو سمجھنا شروع کر دیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ اپنے ہاں بڑے گہرے معنی رکھتے ہیں. اور لفظ صرف معنی ہی نہیں رکھتے بلکہ یہ تو بڑے تیز دانت بھی رکھتے ہیں جو بڑی بری طرح کاٹ لیتے ہیں. یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو تار تار کر دیتے ہیں. یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا کر پاش پاش کر دیتے ہیں. اور ان لفظوں کے ہاتھوں میں اگر لہجے کا اصلہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے لفظوں کے بارے میں حد درجہ محتاط رہنا چاہیے اور انہیں ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح
سوچ لینا چاہیے کہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے اس کا، کیونکہ یہ الفاظ ہماری ادائیگی کے غلام ہیں اور ہم ان کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ اپنی رائے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے حاکم اور اس بادشاہ کو بھی جواب دے جو بہت شہنشاہوں کا شہنشاہ اور احکم الحاکمین ہے۔ آپ نے انتہائی جو منفرد اور بڑے دلسوز انداز سے پروگرام کا جو آغاز کیا ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں اس کے جواب میں ہر لفظ کو انتہائی ذمہ داری سے ادا کروں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے تقریباً 27 ملک جو ہے وہ انہوں نے ایبسٹین کیا اور آزاد کے حق میں ووٹ نہیں دیا، غیر جانبدار رہے، لیکن سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر گر رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس دن عمران خان روس کے دورے پہ گئے اور روس کے دورے پہ گئے اسی دن یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یوکرین کی جنگ میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ہاں پاکستان کا تو کوئی ہاتھ نہیں اس کے اندر، سب جانتے ہیں۔ اور پاکستان تو ہمیشہ جو ہوتے ہیں بڑی طاقتیں ان استعمال اس پاکستان میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس کا میں آغاز اس طرح کروں گا میں کہ تھوڑی سا اور لوگوں کو آپ پتہ چل جائے کہ ابھی 2 دن قبل 27 مارچ کو عمران خان نے ایک جلسے میں اپنی جیب سے ایک خط ناکا کو لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ بیرون ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے، اور یہ تحریک عدم اعتماد اسی کا نتیجہ ہے۔ اور اپنے اس موقع میں وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی جو 45 سال پرانی 2.25 گھنٹے کی انتہائی جذباتی تقریر اس کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھٹو نے بھی ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی تھی۔ بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں بالا عدالت میں جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے یہ بیان دیا تھا کہ امریکہ جسے بھٹو سفید ہاتھی سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ وہ نہ تو بھولتا ہے نہ ہی وہ معاف کرتا ہے، اور میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں نے ویتنام میں امریکہ کی حمایت کرنے سے انکار کیا اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ بھٹو نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ مجھے ہنری کسنجر نے دھمکی دی ذاتی طور پر دو بدو کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے مادے کو منسوخ تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے۔ اور بھٹو نے کہا کہ میں نے جواب میں واضح کر دیا تھا کہ میں اپنے ملک کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا، اس لیے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو 1974 میں جب انڈیا نے اسماعیلی بدھا کے نام سے ایٹم کا تجربہ کیا تو بھٹو نے ہنری کسنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ کے جو انٹرو ہے اس کی طرف ہی آ رہا ہوں، اس کو میں اور وضاحت کر دوں اس کی۔ اور انہوں نے بھٹو نے کہا تھا ہنری کسنجر کہ پاکستان کے سالمیت اور بقا کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کر لیا ہے، اور جس کے جواب میں کسنجر نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب پاکستان کے حقیقت کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ یعنی گویا پاکستان کو ایک غلام سمجھتے تھے، اب بھی غلام ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کہا جائے گا، پاکستان کو اس طرح غلاموں کی طرح اپنے آقا کے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں یہی کہا ہے کہ میں نے بھی ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میرے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا 45 سال پہلے۔ اقتدار سے پہلے بھٹو کو محروم کر دیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت پی این اے کی تحریک سے چلی تھی، جب اس تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق جو ہے انہیں 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلا کر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ عدالت میں بھی بھٹو نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کسنجر نے دھمکی دی کہ تمہیں ہم ایک خوفناک مثال بنا دیں گے۔ اب یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے، جس کا ذکر آپ نے بھی کر دیا ہے کہ پاکستان پہ کیوں، انڈیا پہ کیوں نہیں دم ہوتا، زور ہم پہ کیوں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہماری ذمہ داری اس کا تجزیہ، اس فکرے کا، اس گونج کا ذمہ داری سے تجزیہ کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے میں آپ کے ناظرین کو ان حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو آج جن حالات کا سامنا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے
کیا واقعی اس دھمکی اور اس کے نتائج کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے؟ تاہم اس کے گواہ صرف ذوالفقار بھٹو ہی ہیں، جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیز کر بتانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلاف وہ کہتے رہے کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعتکار جن کی صنعتیں انہوں نے نیشنلائز کر لی تھیں اس سازش میں شامل ہیں، لیکن کسی نے ان کی بات مانی نہیں۔ بھٹو نے اسی نقطے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہنری کسنجر کی اس دھمکی کو دہرایا بھی، لیکن حزب اختلاف کا پروپیگنڈا اور حکومتی آواز میں ان کی آواز دبا دی گئی۔ لیکن ایک مضبوط آواز نے بھٹو صاحب کی تائید کی، اور وہ تھا اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹن۔ مطلب اس نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ اس وقت پروٹوکول افسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو جو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ ہوئی تھی بھٹو کی اور ہنری کسنجر کی، میں اس کا عینی شاہد ہوں، جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہنری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی، اور جو انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے تھا، اور اس لیے ہنری کسنجر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جائے اور بھٹو کو خبردار کر دے۔ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا۔ وہ اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات بڑے قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے، اور وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ کسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی جو صورت میں A7 اٹیک بمبار تیاری دینے کی بھی پیشکش کی تھی، اور انہوں نے کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ سے اقتصادی اور فوجی پابندیاں بھی آپ پر لگائیں گے، آپ کو دیوالیے بھی کریں گے۔ یعنی اپنے انٹرویو میں جو جیرالڈ فیورسٹن نے بھٹو کو کہا کہ بھٹو اپنی کمزوری کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت، ذہین اور بڑا ہی قابل سیاستدان تھا۔ اب جیرالڈ کے علاوہ امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک ہیں، انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا، وہ ریکارڈ پہ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کانسپریسی تھیوریز پہ یقین تو نہیں رکھتا، لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے۔ چلی میں بھی سی آئی اے نے مبینہ طور پر وہاں صدر سلواڈور لاندے کا تختہ الٹنے میں مدد کی تھی، اور یہاں بھٹو کے ساتھ بھی یہی کیا۔ رامسے کلارک جو ہے ذوالفقار بھٹو کا مقدمہ لڑنے کے لیے پاکستان بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے جنرل ضیاء الحق نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کا مقدمہ لڑ سکے، اور انہوں نے اپنے مضمون میں بھٹو کی پھانسی کو قانونی سیاسی قتل قرار دیا تھا، اور بڑا مضمون وائرل بھی ہوا وہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کیوں کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب آئیے میں فوراً آپ کو لاتا ہوں، عمران خان نے OIC میں یہی کہا نا کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنر آف پیس تو ہو سکتے ہیں مگر پارٹنر آف کانفلکٹ نہیں۔ یہ کیا غلط بات کہی ہم نے؟ یہ بیانیہ اب امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب اسے یہ تکلیف بھی ہے کہ پہلے یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ رشیا کا دورہ نہ کرے۔ رشیا کا دورہ تو 3 مہینے پہلے سے طے تھا۔ ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے، ہم آزاد ملک ہے، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جب چاہیں کسی ملک کا دورہ کریں یا نہ کریں۔ یہ ہمارا اپنے مفاد، اگر ہمارے مفاد میں ہوتا کہ ہم رشیا کا دورہ نہ کرتے تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن ہمارا یہ دورہ آلریڈی طے تھا۔ ہم اس خطے میں، ہمارا پڑوسی ہے روس، اور پہلی دفعہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا سوئچ کیا ہے، اور اپنے تمام انڈے ایک باسکٹ میں رکھنے کی بجائے اس کو تقسیم کیا ہے، اور جو ہمارا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہمارا حق ہے، اور اس کو امریکہ کو ہضم نہیں ہوا۔ اب یہاں کیوں ہضم نہیں ہوا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کی پالیسی کیا ہے، جس آپ کو جو سوال ہے کہ آخر انڈیا کے ساتھ وہ ایسا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ایسا کیا۔ اس کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امریکی مصنف ڈینیل مارکے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، بڑی زبردست کتاب ہے وہ، اور اس نے لکھا ہے کہ ہم امریکن پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کی وہ 3 وجوہات لکھتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر اور میزائل پروگرام اتنا بڑا اور ایکسٹینسو ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل پاکستان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ اور دوسری وجہ کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے چین کی سول ملٹری قیادت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں،
اور چین پر بھی نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا بڑا ضروری ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ نہ صرف ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو ڈسٹیبلائز کر سکتا ہے. پاک فوج پر نظر رکھنے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا بہت ضروری ہے. پھر وہ ایک اور چیپٹر میں لکھتا ہے, بڑی غور کیجیے, اب میں اس آپ کے جواب کی مت کی طرف آنے لگا ہوں. لکھتا ہے کہ ہم نے 72 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور پاکستان کو اسلامی دنیا کو بھی لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے ہم نے اپنے کچھ طریقے اپنائے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے کہ پاکستان کو اتنا ڈسٹیبلائز کرو کہ ہم اسے مینج کر سکیں, اور اس طرح سے ڈسٹیبلائز اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی لیڈر کو خرید لیتے ہیں, جن میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں, سول بیوکریسی کے افسران ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, اور آرمی آفیسرز بھی ہیں, اور میڈیا ہاؤسز بھی. ڈیل مارک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستانی لیڈر خود کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں, اتنی تھوڑی قیمت کہ انہیں امریکہ جانے کا ویزا مل جائے یا ان کے بچوں کو اسکالرشپ مل جائے, اور اتنی چھوٹی چیز میں وہ پاکستان کے مفادات بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ساتھ یہ ایسا بھی ہاتھ ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا یوسف رمزی کا کیس, اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف رمزی کے کیس کے اندر جب اٹارنی نے کہا کہ جی یہ تو اتنا خطرناک آدمی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے خود سے ہمارے حوالے کر دیا ہے, تو وہ ڈیفینس لا جو تھا اس نے پھر یہ کہا تھا, اس نے کہا کہ جی میں اس بات پہ اس لیے یقین نہیں کرتا کہ پاکستانی, تو مجھے شرم آتی فکر دہراتے ہوئے, لیکن ایک حصہ ارادہ کہ پاکستانی ڈالر کی خاطر اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں, یہ تب کی بات نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں 3 دفعہ پھر کہا گیا یہی لفظ. دیکھیے میں بتا دوں, اب یہ ساری چیزیں اب آئیے گا پاکستان نے کیوں نہ, میں نے بتا دیا کہ اس نے 3 وجوہات بتا دی ہیں کہ وہ پاکستان کو کیوں آگے نہیں بڑھنا چاہتے اور پاکستان کے خلاف کیوں ہیں. لیکن میں یہ سوال اب آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, کہتا ہوں آخر یہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے جس کا وہ ذکر کرتا ہے, جن کو وہ ویزوں پہ خرید لیتے ہیں, ہم ان کا محاسبہ کب کریں گے؟ بہت شکریہ سمیع بھائی. ٹائم جو ہے نا بڑی تیزی سے گزرتا ہے, آپ نے بڑی تفصیل سے پاکستان کی طرف لے کے گیا, حالانکہ میں, آپ یقین کیجیے, آئی ہیو پرسنلی, میری کوئی, میں بہت کوئی جسٹ ڈو مائی ریڈیو شو اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ میں نظر ضرور رکھتی ہوں, وہ اثر انداز ضرور کرتی ہے, اور پاکستان از اے 3rd ورلڈ کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کو مزید پیچھے ہم لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں ہماری قوم. تو میں آئی واز لکنگ آن اے براڈر اسکیل انٹرنیشنل پالیٹکس کو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ. آپ نے انٹرو میں ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت پڑھی, اور جس میں تھا قولاً سدیدہ کا ذکر کیا تھا کہ سیدھی بات. میں آپ کو کہتی ہوں کہ جہاں پہ ہم قرآن پاک کو اور اپنی حدیث کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہم کوٹ کرتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ ہسٹری کی طرف نظر اٹھائیں, معذرت کے ساتھ, مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ میری اس بات کو ڈس لائک کریں گے, تو سب سے زیادہ قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی مسلمانوں نے کیا, اور خاص طور پہ انہوں نے کیا جن کو شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا یہ, بلکہ ایک اس زمانے میں جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا, میں تمام جو ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لیف فرام ہسٹری, ڈان نے یہ آرٹیکل چھاپا تھا, بی بی سی نے تو اب اس کو کور کیا ہے, یہ 2010 کی بات ہے جب ڈان نے لیف فرام دا ہسٹری آرٹیکل تھا, اس میں اس شخص کا تذکرہ بھی ہے جو جیرلڈ فیورسٹن ہے, اس کا تذکرہ بھی ہے. یہ 6th پیراگراف اگر آپ دیکھیں گے نا تو 6th پیراگراف میں, یعنی یہ کوئی کہانی نہیں بنائی ہوئی, جیرلڈ فیورسٹن نے لیف فرام ہسٹری آرٹیکل تھا, ڈان انگلش میں تھا, اور 6th پیراگراف میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جتنی چیز سمیع اللہ ملک صاحب نے بتائی کہ جیرلڈ فیورسٹن جو کہ ڈپٹی چیف تھے امریکن ہائی کمیشن کے, اور وہ ہنری کسنجر کی اس ملاقات میں وہاں پہ موجود تھے, یہ تمام بات انہوں نے بھی بتائی تھی. میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں. میرا کنسرن آف کورس پاکستان سے ہے. جب بھٹو صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو اس زمانے میں 9 ستاروں
اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد 9 ستاروں کا جو ہال ہوا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک. مگر اب بھی جو ہوا ہے وہ دیکھیے کہاں پہ اپوزیشنز اکٹھی رہ سکتی ہیں، مگر سیاست اسی کا نام ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جی صاحب، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، bittertruth.uk، آپ ان کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی علم کا ہم فائدہ لیتے ہیں، ان کے تجزیے سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے انٹرنیشنل پالیٹکس کتنی چینج ہو رہی ہے. یہ جو ابھی آج ہی کی رپورٹ ہے، سولومن آئی لینڈ ہے جو اس کی سیکیورٹیز اس سے پہلے آسٹریلیا کے پاس تھی. یہ 6 آئیلینڈز پر مشتمل سولومن آئی لینڈ، انہوں نے اپنا کانٹریکٹ سیکیورٹی کا چائنا کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پیسیفک نیشنز جو ہیں اور بھی بہت ساری، وہ اپنا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ چائنا کے پاس دینے میں زیادہ بہتر محسوس کر رہے ہیں. تو دنیا میں کچھ ممالک ایک طرف شفٹ ہو رہے ہیں، نئے اتحاد بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے بلکہ اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کو اگر آپ دیکھیں، اور اب کے جو پارٹنرز ہیں آر ٹوٹلی ڈفرینٹ پارٹنرز، ٹھیک. تو بہرحال دنیا کی کیا صورتحال ہے؟ یس، میری ریزرویشن ہے کہ انڈیا کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا رہی. کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ انڈیا نے برہموس کا ایک تجربہ ہی کیا، اور بے شک اس کو یہ کہا کہ جی غلطی سے فائر ہو گیا. میں بیشتر اس کے کہ سمیع بھائی میں آپ کو لے کے آؤں، ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل جناب خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بڑا پیارا ایکسپلین کیا ہے. میں چھوٹا سا کلپ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پلے کر سکتی ہوں؟ جی ضرور، جی ضرور. اوکے، آپ یہ کلپ دیکھیے گا کہ آئی ہیو نو کلو کہ پاکستان کے پولیٹیشنز جن کا اتنی تفصیل سے جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے تذکرہ کیا، وہ کیوں ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. جی سر. اس کا کوئی امکان نہیں ہے میری بہن کہ یہ کوئی حادثہ ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کوئی غلطی ہے. اس لیے کہ میں آپ کے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کے لیے میں بات بتا بھی دیتا ہوں کہ 3 قسم کے کنٹرولز ہوتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں، اور خاص کر اس قسم کے ایڈوانس میزائل جیسے کہ یہ برہموس کا تجربہ تھا. جی، اور ہمارے پاس بھی بابر اور اس قسم کے میزائل شامل ہیں. ایک کو کہتے ہیں نیگیٹو کنٹرولز، کہ نیگیٹو کنٹرول کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ نہ اس کو چلانا چاہیں تو پھر وہ نہ چلایا جا سکے، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کنٹرول. اور یہ کئی لیئرز میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سارے کوڈ بھی نہیں ہوتے، 2-3 آدمیوں کو کوڈز کی 3 الگ الگ قسم کی وہ ٹکڑے دیے جاتے ہیں. وہ جب اپنا اپنا کوڈ فیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر، تب جا کے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک لیئر میں نے بتائی، اور بھی لیئرز ہے. پھر ہوتا ہے پازیٹیو کنٹرول، کہ جب آپ اس کو چاہیں کہ یہ جائے تو پھر یہ کوئی روک نہ سکے، یہ پازیٹیو کنٹرول ہوتے ہیں. پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے سیلف ڈسٹرکٹ میکنزم، کہ اگر غلطی سے چل بھی جائے تو ایک ایسا بٹن موجود ہوتا ہے لال رنگ کا، جس کو آپ دبا دیں تو راستے میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو یہ میں کیسے مان جاؤں میری بہن میرے بھائیوں کہ یہ نیگیٹو کنٹرول بھی فیل ہو گئے، پازیٹیو کنٹرول بھی فیل ہو گئے، سیلف ڈسٹرکٹ میکنزم بھی فیل ہو گیا، تو میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا. صاحب آپ نے یہ دیکھا کلپ، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جناب خالد لودھی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. جی جناب ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ اور میرا بڑا کنسرن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. لودھی صاحب بڑے بالغ نظر جنرل ہیں اور بڑی خوبصورت ان کا تجزیہ ہوتا ہے، اور میرے بھائی ہیں وہ، اور میں انہی کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جب میں نے ابھی اپنے پچھلے پروگرام وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھٹو نے اپنی خدشے کا ظاہر کیا کہ انڈیا نے یہ مدہ شمائل کا ترجمہ کیا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، تو ہنری کسنجر نے کہا تھا، اس نے کہا کہ آپ سے نظر انداز کریں جی، کوئی بات نہیں، you have to live it with it. اب آپ کو اس کا گزارا کرنا ہوگا. اب یہی بات اب بھی انہوں نے کہہ دی، لودھی صاحب نے تو یہی تاثر دیا، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس بات کا علم تھا اور علم ہے،
اور یہ بغیر اس کے ہو نہیں سکتا غلطی میں. انڈیا پہ پریشر بھی نہیں ہے نیوٹرلٹی کو اور توڑنے کا. جی اب میں آپ کو عذر لینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے دشمن تو ہمیشہ ایسے وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جب کب دشمن ملک جو ہے نا ہمارے یعنی سیاسی ابتری ہو اور بے چینی ہو، امن و امان کی حالت بھی ناگفتہ بے ہو، تو پھر ایسا وقت جو ہی اسے ملتا ہے تو پھر فوری وار کر دیتا ہے، جیسے انڈیا نے کر دیا. اب بھارت کی طرف سے برہموس میزائل کو ایٹمی وار ہیڈ کے بغیر پاکستان کی حدود میں پھینکنا اسی شیطانی عمل کا تسلسل ہے کہ قوم آپ دیکھیے تو دست و گریباں ہے اور اس قوم کو ڈرانے اور ٹیسٹ کرنے کا ایک یہ بہترین وقت بھی ہے. اس پر ہم ایک مکمل پروگرام بھی کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو ہم اسے کر چکے ہیں اس پہ. اور پاکستان کی طرف سے اب کیا کارروائی ہو رہی ہے کسی کو اب کوئی خبر نہیں، کیونکہ آرمی طور پر پاکستان کے محاصرے کی تیاریاں اب زوروں پر ہیں میری بہن. اسرائیل کی میزبانی میں چند عرب ممالک اور انڈیا کے ساتھ امریکہ بھی موجود ہے، اور یقیناً وہاں یوکرین کے معاملے پر بالخصوص ہمارے اس خطے کی حساسیت پر ضرور پلاننگ ہو رہی ہے. وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی الگ پروگرام رکھ لیں. لیکن آپ کے اس سوال کے جواب میں مجھے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، اور امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی دو کتابوں میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے آزاد کردہ غلام صوبان روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے. ایک گروہ ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. ایک اور مستند روایت کے مطابق اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان کے عمرا اور رؤساء کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. اس طرح ابو ہریرہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا. اب دیکھیں میرے آقا کی یہ پیشین گوئی ہے. اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اور مجاہدوں کی مغفرت فرما دے گا. پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دیں گے اور ہم واپس پلٹ آئیں گے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. اس روایت کا جو اگلا حصہ اس میں ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑیں گے اور ہنس کر کے فرمائیں گے بہت مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے. آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا کہ اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اور اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار کیا جاؤں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. اب میری بہن گویا یہ پاکستان کی منزل یا ڈیسٹنی، یہ تقدیر پہلے سے طے ہو چکی ہے. جو مرضی کر لیں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ تندی باد مخالف کے ساتھ دینا ہے یا منافقین غم گسار کا ساتھ دینا ہے. اب مخالفین جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، قدرت کے اٹل فیصلوں کو ٹالا نہیں جا سکتا. انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں تو یہ میں آپ کو جوتیوں میں دال بٹتی رہنی ہے. مجھے اس کا ذرا دے دیے موقع، میں اس میں بھی آتا ہوں. مطلب میں کہتا ہوں کہ خطے میں اب ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں میری بہن کہ پاک و ہند کا محاذ ایسا گرم ہو جس کے جواب میں مکمل جنگ ہو، اور اس صورت میں میرے آقا کا فرمان جو مکمل ہو کر رہے گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دوں حدیث کے دوسرے حصے میں جو شام کا سر آپ نے یہ جو حدیث کوٹ کی ہے اس کا کوئی ریفرنس نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا، امام نسائی بہت مشہور، ان کی دو کتابوں میں امام نسائی کی بہت مشہور کتابیں میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، امام نسائی کی کتابوں میں ہے یہ کتاب. اچھا جی بالکل، میں نے شروع ہی ریفرنس سے کیا ہے. اب یہ موقع کب آئے گا؟ کرائن اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قریبان پہنچا ہے. اب میرا یہ ایمان ہے کہ ایسا ہوگا ضرور، چاہے ہمارے اپنے دور میں ہو
یا ہماری آنے والی امیجیٹ نسل کے ساتھ یہ مارکا درپیش ہو، کیونکہ کتاب لکھنے والے نے جو ہے نا وہ اس حقیقت سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ 15ویں صدی ہے۔ ہاں، اور بالکل لکھنے والے نے زمانے کی قسم کھا کر وقت کو گواہ بنا کر خبردار کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس زمانے میں پیش آنے والے سارے واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں میری بہن کہ میرا رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے احکام کی تکمیل میں کہا جا رہا ہے فقط ایک لفظ کن فوری طور پر فیکون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر میں آپ سے ایک اور، ابھی آپ نے جو کہا نا کہ میں انٹرنیشنل سیاست میں کہاں دیکھتا ہوں، میں آپ بتاؤں گا اب دفاعی اور معاشی ماہرین کی کثرت جو ہے اب منطقی طور پر اس نتیجے میں پہنچ چکی ہے کہ مستقبل میں پاک و ہند اور بازار اسرائیل کے ساتھ جنگ کا مارکا ضرور پیش آئے گا، اور ان حقائق کا انکشاف بھی کر رہے ہیں۔ آگے وقت نہیں ہے جیسے میں آپ کو ان مضامین کا حوالے بھی دوں جس میں انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں، چائنا بھی وہاں کھڑا ہے، خیر ہے۔ اب دیکھیے نا، اب مغرب کا تسلط، اب دیکھ لیجئے، اب مغرب کا جو ہے نا امریکہ مغرب تسلط عروج، جو عروج ہے اب روبے زوال ہے۔ مغرب اور امریکہ کی اکانومی تیزی سے شیٹر ہو رہی ہے، دن بدن تجارتی حالات اور خسارہ بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مغرب بشمول امریکہ کی طاقت کا محور بھی آپ دیکھیے مشرق کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ ایک اور میں آپ سے بات عرض کر دوں تاریخی لحاظ سے، جب اسلام اٹھا تھا نا تو اس وقت بھی چین اور روس دو بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ اب ایک مرتبہ پھر اسلام کی نشاط ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہی دو عالمی طاقتیں میدان میں موجود ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی حلیف یعنی دوست بھی ہیں۔ اب حالیہ OIC کانفرنس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی جو خصوصی شرکت سے مسلم ممالک کے جو اعلیٰ سفارتکاروں کو یعنی بین الاقوامی معاملات پر بیجنگ کے موقف سے آگاہ کیا گیا ہے، اس نے امریکہ کو مگر یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ چین کو اس دوبارہ OIC میں بٹھا کے سب مسلمان ممالک کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ بھول گیا ہے کہ یعنی چین کا سب سے پہلے امریکہ پاکستان نے ہی تو چین کے ساتھ رابطہ کروایا تھا امریکہ سینچر جب گئے تھے وہاں پہ۔ اب چین نے واضح طور پر تقریر میں کہا کہ چینی جو ہے فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے بالکل ان کی حمایت کے لیے غیر متزلزل ہماری حمایت ہے ان کے لیے، اور آئندہ بھی جو بیجنگ جو ہے اسلامی دنیا کے ساتھ مربوط تعاون کے لیے تیار ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چین اس وقت مسلم دنیا میں 600 منصوبوں پر $1400 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ امریکہ اور مغرب یوکرین کی جنگ میں چین کو روس کا حامی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے خود کہا تھا کہ اس میں بڑا پریشر ہے، اور دوسرے پاک امریکہ تعلقات میں صرف میری کی بنا پر چین کی OIC میں شرکت کو مسلم امہ کو چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں پاکستان کو جو کلیدی کردار جو ہے اس کو امریکہ اور مغرب تو جلد بھولنے والے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے میں کبھی بھٹو نے خود کہا تھا کہ اس کو سفید ہاتھی کو یہ نہ بھولتا ہے نہ انتقال نہ چھوڑتا ہے، مطلب ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، مطلب ہے اب دیکھیے، اب میں جس نے کہا اب مغرب امریکہ کے بیشتر جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے جاری معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ایک چھوٹے سے اندازے کے مطابق $700 ٹریلین کا تخمینہ لگایا ہے، اور یہ ابھی 2 ہفتے پہلے میں یہ مضمون پڑھ رہا تھا، اور یہ ناممکن خزانہ اگر مغرب امریکہ کے ہاتھ لگ بھی جائے، یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خزانہ ہمارا ہاتھ لگ بھی جائے تو پھر بھی ان کی تجارتی ترقی کا گراف بلند نہیں ہوگا بلکہ دیوالیہ سے بچانے میں یہ مددگار ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں مشرق میں عروج کا سورج اور اس کی روشنی میں اس قدر اضافہ ہونے کا امکان ہی نہیں، بلکہ یقین ہے چین کا یہ سی پیک اور ون روڈ بیلٹ اور یہ رشیا کا سارا معاملہ، جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب اس خطے میں زمین میں پوشیدہ خزانوں کو دریافت کرنے کے بعد ایک ایسی منزل کی طرف ہم روا دواں ہیں جس میں پاکستان کے بیشتر لامحدود توانائی کے ذخائر اس کی نئی منزل کا تعین کر رہے ہیں۔ جب ہم نے دھماکہ کیا تھا چاوی کے اندر تو اس وقت انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان پہاڑوں کے نیچے کیا کچھ ہے۔ انہی غیر ملکی ماہرین کے مطابق میں آپ کو بتانے لگا ہوں پاکستان میں $15,000 بلین کا صرف لوہا موجود ہے۔ میں پاکستانی میں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم اس پاکستان سے گیس کی کمیابی بحران میں مبتلا ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ پاکستان پہ دباؤ کیوں ہے۔
انڈیا پہ کیوں نہیں؟ میں اس کا آپ بتا رہا ہوں، اس کو دیکھیے ذرا، میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو انہوں نے خود اپنے پبلش کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے وہاں اس وقت گیس کی کمیابی ہے، بہت کمیابی ہے، ہم بحران میں مبتلا ہے، لیکن ہمارے سمندر سے جہاں ہمیں فی الحال بیرونی دباؤ کی وجہ سے گیس نکالنے سے روک دیا گیا آج سے 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، وہاں گیس کے وزیر خیر پاکستان کی خوشحالی میں یعنی منتظر ہے، ہمارے اپنی سمندری حدود میں ہے وہ سارے خزانے، مطلب یقین کریں مغرب اور امریکہ کے ہاتھوں سے عالمی اقتدار کا تاج مشرق کی طرف تیزی سے منتقل ہو چکا ہے، اور یہی دو طاقتیں روس اور چین کے لیے پاکستان کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے، جس سے گوادر کا نام آپ دے سکتے ہیں، وہ بڑا لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ وجہ یہ ہے بہن کہ چند سال پہلے میں آپ کو ایک اور یاد کرا دوں کہ چند سال پہلے چینی وزیر خارجہ نے برملا یہ اعتراف کیا تھا مغربی پریس کے اندر کہ جس طرح اسرائیل امریکہ کی شہرگ ہے، اس طرح ہمارے خطے میں چین نے کہا کہ ہمارے لیے اور ہمارے ضعیفوں کے لیے پاکستان اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہاٹ واٹر. جی، تو اللہ کی سنت ہے میری بہن کو اپنے باغیوں کو ایک حد تک تو مہلت دیتا ہے، رسی ڈھیلی کرتا ہے، اور اسی مہلت کے دوران اپنے وفاداروں کو مختلف امتحانات سے گزار کر ان کی تربیت کے بعد ان پر اپنے انعامات کے بند باب بھی کھول دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بس ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر اس کی وہ بندگی اختیار کریں جس کا ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا کریم رب اپنا وعدہ ضرور بس ضرور پورا کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے میری بہن کہ ہم اپنے ملک میں ایماندار قیادت کا انتخاب کریں۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایسے افراد کا انتخاب کریں جو ملک و ملت کے اساسوں کے مکمل امین ہو۔ یقین رکھیں کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر میری طرف پلٹ آؤ گے تو میں بھی تمہاری طرف پلٹ آؤں گا، تم میری طرف لوٹ آؤ گے تو میں بھی تمہاری لوٹ آؤں گا۔ انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ یعنی گز قریب ہوتا ہوں، جب بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب بندہ میرے سے چڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ میری بہن اب قصور کس کا ہے؟ پھر میں یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی مجھے پیشگوئیاں بھی یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی پیشگوئی میں لکھا ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ تو ضرور کرے گا، مگر انہوں نے یہ بھی صاف بتا دیا تھا کہ وہ جنگ کشمیر کے علاقے سے شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اور انہوں نے کہا پھر جنگ پورے ملک کو لپیٹ میں لے لے گی اور یہیں سے بھارت کی بربادی کے دن شروع ہوں گے۔ جنگ میں دونوں طرف لازمی نقصان تو ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں مبارک ہو پاکستان کے مسلمانوں کو کہ یہ وہ جنگ ہوگی جس میں شرکت کے لیے صحابہ کرام بھی دعائیں کیا کرتے تھے، جس کی فتح کی واضح بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی فرمائی تھی، عطا کر رکھی ہے۔ الحمدللہ اگر ہندوستان نے یہ تجربہ کیا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ اس کے جو ساتھی شامل ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے ہاتھوں اللہ نے ان کی بربادی لکھ دی ہے، اور ہند کی بربادی کے ساتھ ہی دنیا میں بڑے بڑے مارکے بھی شروع ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اولیاء اللہ کے نزدیک جو غزوہ ہند کی جو فاتح فوجیں جو بعد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائیں گی، وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی؟ ضرور پوری ہوگی۔ آپ ہندوستان کا اگر غلطی سے ایک میزائل آیا ہے تو ہمارے پھر ارادتاً میزائل وہاں پہ جائیں گے، اور یہ تو خود مغربی جو سائنٹسٹ ہیں، پچھلے دنوں میں کارل کی ایک بات مضمون پڑھ رہا تھا میں، اس نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یوکرین کی جنگ میں 5 میزائل ایٹمی چل گئے، صرف 5، تو اس نے کہا کہ ساری دنیا منٹوں میں تباہ و برباد ہو جائے گی، اور 5000 سال تک ایسا سموک سورج اور زمین کے درمیان آ جائے گا کہ زمین یخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ سب سے بڑی آخری جنگ ہوگی۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے، پاکستان پہ دباؤ اس لیے بھی ہے کیا اس میں جماعتے کی میں نے کتاب کا آپ سے ذکر کر دیا، یہ خزانوں کا بھی ذکر کر دیا، آپ کے سامنے یہ بھی بتا دیا آپ کو یہ جو سی پیک ہمارا بن رہا ہے، کیونکہ سی پیک کے بعد امریکہ اور یورپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے تجارتی منڈیاں ختم ہو رہی ہیں اور چین سامنے آ رہا ہے، اور وہ چین نے ایسے تو $5000 بلین کی انویسٹمنٹ نہیں کی ون روڈ ون بیلٹ کے اوپر، اور اس سارے ون روڈ ون بیلٹ کو کنیکٹ کیا ہے سی پیک کے ساتھ، گوادر کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ پاکستان پہ دباؤ کیوں ہے۔ انڈیا پہ دباؤ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی انڈیا کے بارے یعنی یہاں کی جو عوام ہے، مغربی عوام ہے، وہ آواز اٹھا رہی ہے
ابھی آپ دیکھیے کہ 4 دن پہلے یعنی یہاں ہمارے جو چانسلر ہیں برطانیہ کے جہاں میں رہتا ہوں، یہاں جو چانسلر وہ انڈین نژاد برٹش ہے. میڈیا نے انہیں پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو برطانیہ کے جتنے بھی تاجر ہیں ان پابندی لگا دی کہ وہ روس کے ساتھ کاروبار نہ کریں، لیکن آپ کی بیوی روس کے ساتھ کاروبار کر رہی ہے، وہ بہت بڑی کنٹریکٹر آئی ٹی کی مطلب ہے. وہ پکڑے گئے اور اب جب ان کو پکڑے گئے انہوں نے بڑی آئیں شائیں بائیں کی، سب پتہ چلتا ہے انٹرویو کے اندر. میں وہ بھی آپ کو وہ بھی آپ کو میں بھیج دوں گا تاکہ اسے بھی آپ ساتھ لگا کے لوگوں کو دکھا دیں آپ. لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ یہاں کے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب بی بی سی پہ بھی، چینل 4 پہ بھی، اسکائی پہ بھی، سب چیزوں پہ یہ چیزیں محاسبہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو دو فیس جو ڈبل فیس جو ہے اس کو پکڑنا شروع کر دیا لوگوں نے، مطلب یہاں پہ بھی لوگوں نے. اور میں نے جو عرض کیا ہے کہ پاکستان آپ کا پروگرام کو پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے. یہ پروگرام جو ہے جب جو ہی آپ اپلوڈ کرتی ہیں تو تقریباً 500,000 کے قریب لوگ اسے دیکھتے ہیں. تو میری اس سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ ہم نے بتا دیا کہ کس طرح آپ کے ملک کے بارے میں سازشیں کی جاتی ہیں، کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح آپ کے ایماندار لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پلٹا جاتا ہے. آپ غور کیجئے، انہوں نے بتایا نا کہ آپ کس طرح خرید لیتے ہیں، آپ کے سائنسدانوں کو کیسے خرید لیتے ہیں، آپ کے بیوگریڈس کو سب چیزوں کو کیسے ہم خرید لیتے ہیں، مطلب اور کتنی کم قیمت پر خرید لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کی اب آنکھیں کھل رہی ہیں، لوگ جان رہے ہیں، ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور یقینی بات ہے کہ جب آپ کا ایک اصولی موقف صحیح ہو، اس میں آپ کو مشکلیں تو پیش آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ مشکلیں پیش آنے کے بعد ہی کامیابی کا راستہ کھلتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سر. ہاں جناب بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات چیت کی، اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان بڑی امپورٹنٹ جغرافیائی پوزیشن ہے، اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ ساتھ ٹرکی کی بڑی امپورٹنٹ جغرافیائی پوزیشن ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ کے ملاپ کے اوپر ہے، اور پاکستان کو یقیناً گرم پانی کے حصول کے لیے ان دونوں تینوں ممالک کے اللہ کرے کہ خطے میں امن ہو. مگر کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ 15ویں صدی بھی ہے، اور دیکھیے بہرحال اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ بہتر کریں گے. سمیع اللہ ملک صاحب نے قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس بھی دیا، اور جب میں آج میں نے بالکل پاکستان کی پالیٹکس پہ آئی ہیو گیون اپ آن پاکستان پالیٹکس. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنی نادانستگی میں یا اپنے فائنینشیل گینز کے لیے یا اپنی آئی ڈونٹ نو کیا نام دوں اس کو، ان پاکستان کے اگینسٹ بات کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں. کبھی کبھی مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض لوگ بڑے سیریس ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بھئی شاید وہ بڑے بڑے نظر آئیں، اسکالر نظر آئیں. تو حالانکہ زندگی میں ہنسنا، بولنا، سوچنا، تینوں چیزیں، ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے. سمیع اللہ ملک صاحب نے بے شمار قرآن پاک کے ریفرنس بھی دیے. آج جب میں پولیٹیکل سینیریوز پاکستان میں دیکھتی ہوں، اور خاص طور پہ جتنی ہماری اسلامی تحریکیں ہیں، بحیثیت مسلمان ہم کسی بھی جگہ سے ہوں، میں کوئی بھی لباس پہنوں، اینی لباس جو میرے جسم کو کور کرتا ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی لباس ہو، جس میں مرد کے لیے مرد کی طرح کا، عورت کے لیے عورت کی طرح کا، جو اس کے لحاظ سے اس کی باڈی کو کور کرتا ہو میرے لحاظ سے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنی جماعتوں کا، اور خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کا میں ذکر کرتی ہوں، وہ کچھ چیزوں کو استعمال کر کے لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں. ہم ظاہری حیت کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی جبہ پہننا، داڑھی کا رکھا جانا، یا یعنی ظاہری، مگر اصل میں ضابطۂ حیات کو ہم فالو نہیں کرتے. دا مینول آف لائف وچ از ایکچوئل قرآن پاک اور احادیث جو تھوڑی دیر اجازت دیں. بات یہ ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا بھی انہی لوگوں سے ہے، اگر آپ سچی بات آپ کو بتاؤں. مگر سر سب سے زیادہ فالوورز بھی انہی کے ہیں. دیکھیے میں Because بتاتا ہوں، اللہ we تعالیٰ try to نے find قرآن out کے the اندر نا، easiest way out. The دیکھیے easiest میں way بتاتا out is ہوں، کہ سنیے شلوار قمیض پہن لو، داڑھی رکھ لو، جبہ پہن لو. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بات کہی نا، ایسے لوگوں کی جو مثال دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، ضرور آئیں گے. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تفصیل جو ہے نا گدھوں کے گدھے بتائیں، کہ ایسے گدھے جن کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، علم کی کتابیں لاد جائیں، تو ان علم کی کتابوں سے گدھوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. سر مراد یہ مزے ہے کی کہ بات ایسے یہ لوگ علم بھی نہیں ہے نا. یہی نہیں، تو مراد آپ علم کی کتابیں لادنے کی بات کریں، علم بھی نہیں ہے.
مراد یہ ہے کہ ایسے جو بے عمل لوگ ہیں ان کے لیے سخت سزا اور تعزیریں بھی بتائے گئے ہیں, بڑی تعظیم بتائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے, کہ جو لوگ علم رکھتے ہوں اور علم رکھنے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں, خود اس پہ عمل نہ کرتے ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب اپنی, مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ قرآن پاک کے لحاظ سے, مگر صاحب ضابطہ حیات, مینول آف لائف, دیٹ از قرآن پاک, ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مین. کالن سدیدہ سے ڈاکٹر صاحب نے بات شروع کی تھی, مگر ہماری کال ہی سیدھا نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات کا بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے کہا مت بیچو قرآن کی آیات کو, اور ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت اس سے پچھلی آیت کے ساتھ منسلک ہوا کرتی ہے, مگر ہم ایک چیز نکال کے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پروگرام شروع اس لیے کیا تھا کہ ہمیں الفاظ کی ادائیگی میں بہت محتاط ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. لیجیے صاحب یہیں پہ دیجیے گا اجازت, آپ اپنا خیال رکھیے گا, رمضان آنے کا ہے, آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد. میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو رمضان کی پیش کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اگلے پروگرام سے پہلے. ایگزیکٹلی, اور دعاؤں میں یاد رکھیں, دعاؤں کے طلبگار, ہم آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ میرے پہ اور آپ پہ اپنا کرم کرے, اور رمضان کی رسمت سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں امن رکھے. آمین آمین. اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا, صحت رہے, تندرستی رہے. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. It's been reported that you've got family links to Russia, that your wife apparently has a stake in the Indian IT consultancy firm Infosys. They operate in Moscow. They have an office there. They have a delivery office there. They've got a connection to the Alpha Bank in Moscow. Are you giving advice to others that you're not following in your own home? It's not. I'm an elected politician and I'm here to talk to you about what I'm responsible for. My wife is not. She is not, but equally, if you know, as a country, we are asking taxpayers to fund the UK's support for Ukraine. We are asking people in the UK to give their homes up to Ukrainian refugees, whereas it appears your family potentially could be benefiting from Putin's regime. No, I don't think that's the case. And as I said, the operations of all companies are up to them. We've put in place significant sanctions, and all the companies that we are responsible for are following those, as they rightly should, sending a very strong message to Putin's aggression. Do you know if Infosys is? I have absolutely no idea, because I have nothing to do with that company.